إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purusha Namaha. Udara Sarva Evaiti Jnani Tatmeva Maimatam Astitah Sahiyuktatma Mameva Muttamam Gatim Bahunam Janmanamante Jnanvan Mam Parpatikyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Yada yada hi dharmasya galani bhavati bharata abhyudhanam dharmasya tadatmanam surjamaham Rudrubo giriva ashrayta pishacha Pyaro nama parjama jahi Ava brahma duvisho jahi tuvam turya tarushyataha Narashanam samvajinam vajani Shaidiram pushanam sanmairim he Ratham nadurgadavasava Sudanavo vishvasammano ahanso nishpiparta Asto gunaha purusham deepyanti pargya chakolam chadam shurutancha prakarmasya bahu bhashitacha Danam yatha shakti kitigyatacha Anasvanta satpatir mamahe megava chetishto asuro magona Trivrishno agnidashabi sahastrar vaishvanara Om Sahinavavatu Sahino Bhunaktu Sahiviryam Karmamahe
तेजस्वनावदीद वस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वपुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी और मिली भाइयों, नौजवान साथियों, दिल की गहराई से इस जलसा त्योहार कमेटी का शुक्रिया I thank from the bottom of our heart। पहली बार आपके इस शहर में, आपके इस कस्बे में हाज़िरी का मौका दिया। खुसूसन हज़रत मुफ्ती उमैर साहब का कि मुस्तकिल राब्ते में रहे, ये मेरे लिए सआदत की बात है। उलमाए किराम के बीच में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ कहने का मौका मिला। मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। मुझसे पहले कई मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद आलिम दीन ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। मुझ जैसे तालिबे इल्म का इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ बात करना ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये महीना जो अभी गुज़र रहा है, चल रहा है, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से रबीउल अव्वल का महीना। इस महीने में अब से तकरीबन 1493 साल पहले हमारे भारत से दूर 8000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है, एक शहर है मक्कतुल मुकर्रमा। वहाँ एक शख्सियत, एक ज़ात, एक महा इंसान, एक महापुरुष हम सबके रहबर व रहनुमा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। आप जिस घर में पैदा हुए तकरीबन 9 फीट लंबा और 8 फीट चौड़े उस मकान में आपकी पैदाइश हुई। तारीखी एतबार से 22 अप्रैल 571 ईस्वी, टाइम के एतबार से हमारे मुल्क भारत में उस वक्त 6:50 का वक्त था और अरब टाइम के हिसाब से उस वक्त 4:20 पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता। मुसलमानों का अकीदा है
قرآن و شریعت کا فرمان بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر آئے، جتنے بھی حضرات رسول آئے، ان میں بالکل اخیر زمانے کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام آئے، اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی عقیدے کو ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہمارے اس دیش میں بڑی تعداد میں بسنے والے ہمارے ہندو بھائی، ان کی گرنتھوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے شاستروں میں، پرانوں میں ہمارے نبی کو انتم اوتار، انتم رشی منی کہا گیا۔ پرانوں میں کئی جگہ ہے، اور ان سے پہلے جو ایشوریہ گرنتھ ہیں، رگ وید، یجوروید، ساموید، اتھروید، ان میں کہیں کہیں پر محمد رسول اللہ کا نام کا اور ان کے وشیشتاؤں کا، ان کے صفات کا، ان کے کمالات کا چرچا ملتا۔ جیسے ایک منتر میں نے پڑھا ہے، انسونتا ستپتر مامہے میگالا چیتیشو اشرو مگونا، یہ اتھروید کا منتر ہے۔ اچھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ سرو شکتیمان، طاقتور، اچھی باتوں کا پرچار کرنے والے، دنیا میں ایک بڑی تعداد کا یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ جب اس دھرتی پر سدھار کا وقت آتا ہے، جب کوئی برائی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، پرماتما کی طرف سے، پرماتما کی طرف سے اس سدھار، اس برائی کے خاتمے کے لیے، سدھار پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا ضرور ہے اس دنیا میں۔ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، انسانوں میں سے نبی کو چنتا ہے، ان کو نبوت دی جاتی ہے، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پیغام اور وحی پہنچائی جاتی ہے، اللہ کا فرمان پہنچایا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کو پھر بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، اسی عقیدے کو ہمارے سناتن دھرم ہندو بھائیوں کی کتاب شریمد بھگوت گیتا، اس کا ایک شلوک ہے، اس میں بتایا گیا یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا۔ الفاظ میں، پرننسیشن میں غلطی تھوڑی ہو سکتی ہے، مہاراج جی بیٹھے ہیں چونکہ ہماری پروفیشنل زبان نہیں ہے، لیکن معنی اور مطلب بتانے میں کوئی چوک نہیں کروں گا، اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ۔ یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ جب اس زمین پر، جب اس پرتھوی پر، جب اس دنیا میں برائی چرم سیما پر ہوتی ہے، اچھائی کا خاتمہ ہوتا ہے، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، تو وہ ایشور پرماتما انسانی روپ دھارن کر کے اس پرتھوی پر آ کر اس برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا عقیدہ اور ان کا کانسیپٹ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پہ تو نہیں آتے،
البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے قاصد کو، اپنے انسانوں میں سے کسی انسان کو برپا کرتا نبوت کے لیے، پیغمبری کے لیے، اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ فنا قوم میں، فنا بستی میں یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دقت ہے، وہاں کے لوگ اس برائی میں گرفتار ہیں، جاؤ یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ برا کام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو نبی اور رسول بولتے ہیں۔ اس کی تعداد تقریباً حضرات رسول کی تعداد 350 ہے، اور انبیاء کرام کی تعداد سب کو ملا کر آپ بتا سکتے ہیں تقریباً 1,24,000 سے کم و بیش۔ اتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، ان میں سب سے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ ہمارے نبی کے بارے میں کنفیوز ہیں، ان کی جیبی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آخر کون تھے، کیا وجہ ہے کہ lot of people and they believe in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 ارب انسان دنیا کے اندر محمد کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کون سا گن، کون سی صفت اچھی ہے ان میں جو مانتے ہیں؟ کس لیے وہ اتنے پریہ متر ہے، مہا پریہ نراشن سنواجنم واجنے شیدیرم پوشنم سنمیرین ہے رتن ندرگاد وسوا سدان وہ وشو سمانو، دنیا میں عزت دی گئی ہوئی، وہ آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ تعجب۔ ہم بس اتنا کہیں گے ہمارے نبی وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، بلکہ اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اکارڈنگ ٹو دا مسلم اینڈ اسلامک کانسیپٹ، اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے ہم یوم جزا بولتے ہیں، آخرت کے دن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری مانو کی کلیان کے لیے، مانوتا کے لیے محمد رسول اللہ کو مرسی بنایا، رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی we had sent to you not but as a mercy for all creatures of the world۔ میں آپ کو مسلمانوں کا، مومنوں کا، عرب کنٹری کے لوگوں کے لیے، کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کو سچے مارگ کا درشن کرانے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ جائیے، I am a creator of the world because I made this world, so I creator of this world، میں نے اس دنیا کو پیدا کیا، میں اس دنیا کا خالق ہوں۔ لیکن اے نبی، آپ کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مرسی ہیں۔ اب یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے نبی رحمت کیسے ہیں ہمارے لیے، for us and for all people، ہمارے لیے اور سب کے لیے۔ وہ اس لیے مرسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس دنیا میں، آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کا جو میتھڈ ہے، وہ سب سے یونیک ہے، وہ سب انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔
اور آپ کی بعض دفعہ کی دعائیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دعا رحمت بنی ہے اس پورے مہان دنیا کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی رحمت ہے، کوئی ایسا ایک واقعہ بتا دیجئے کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ آپ کے نبی کی وجہ سے یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے، آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی اس کردار کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ نہیں یقیناً نبی جو تھے وہ رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تاریخ اٹھائیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے حضرت نوح کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ایک بھی فرد اس زمین پر نہیں بچا نام لینے والا اس دنیا کے اندر اپنی فیملی کا۔ حضرت نوح کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، حضرت لوط کی بات نہیں مانی، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور گناہ پر اور جناب ظلم تشدد پر اڑے رہے، معاصی میں لت پت تھے وہ لوگ۔ حضرت لوط نے سمجھایا کہ یہ گناہ مت کرو، بہت بڑا پاپ ہے، یہ جرم ہے، رب نہیں چاہتا، رب کو منظور نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی بات کو مانو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ان کی زمین کو اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان میں ساتویں آسمان پہ لے جا کر پٹک دیا جاتا، پوری قوم کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور نیچے آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، وہ ناپنے میں تولنے میں کمی بیشی کرتے تھے، جب وہ ناپ کر کوئی سامان دیتے تول کر تو اس میں کمی کرتے، اور جب پیسہ لیتے، روپے لیتے، قیمت لیتے تو مکمل لیتے، پورے طور پر لیتے۔ اس گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارن کیا، حضرت شعیب کو بھیجا جا کر کے اے شعیب بتا دو اپنی قوم کو کہ یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس گناہ کو، اپنے مارکیٹ میں، اپنے دکانوں میں، اپنے شاپنگ کے اندر، اپنے شاپ کے اندر یہ دکان، یہ بیماری، یہ گناہ جس کا مرتکب ہم لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو کوشش یہ رہتی کہ نہیں جناب ہم دیں گے، تھوڑا ڈنڈی مار کر دیتے تاکہ کچھ بچ جائے، نقصان ہوگا، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے اس کی مخالفت میں، اس کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرما دی، آپ پڑھ لیجئے جا کر وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی حضرت شعیب کے ذریعے، قوم نے نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کے قوم پر انگاروں کی بارش کر دی اور پوری قوم اس زمین سے مٹ کر رہ گئی۔ ان کے بعد اور بھی انبیاء کرام ہیں، قوم عاد، قوم سمود کی تاریخ پڑھیے، رب کی بات نہ ماننے پر، اپنے نبی کے طریقے پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7-8 دن تک مسلسل ایسی تیز آندھی اور ہوا چلائی کہ پوری کی پوری قوم کھائے ہوئے بھوسے کے مانند اس دنیا میں نظر آ رہی تھی، کسی قوم کو بچنے کا موقع نہیں ملا۔ رب کے بات نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس دھرتی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا لیجئے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام و اکرام ہوا تھا، من و سلوہ جیسے انمول نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمین پر عطا کیا تھا، لیکن قوم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، رب کے پیغام کو ٹھکرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن جاؤ سب کے سب، بات نہیں مانتے ہو تو۔ اس زمین پر حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کو تباہ و برباد ہونے سے نہیں بچا پائے، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیو قربان جائیے ہمارے نبی پر، قربان جائیے محمد ابن عبداللہ پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ پر، سارے گناہ
اس قوم میں پائے جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک نہیں کیا. یہ صرف ہمارے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی توجہ کی وجہ سے، اور انبیاء کی قوم کو رب نے تباہ کیا، لیکن محمد رسول اللہ کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد نہیں کیا. بیک وقت اس قوم کو ہلاک نہیں کیا اور قومیں تباہ ہو گئی، لیکن نبی کی قوم زندہ ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ایک وعدہ کیجئے کہ آپ میری قوم کو پچھلی امت کی طرح بیک وقت ہلاک و برباد نہیں کریں گے. جب یہ وعدہ پورا ہوتا ہے تب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوتا، آپ وصال کرتے، آپ کا وفات ہوتا، اس دنیا سے آپ جاتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام اسی لیے کہا گیا محمد رسول اللہ کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں دنیا کے اندر انسان بستے ہیں، نہیں تو اور قوم تو نافرمانی کہ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم گناہ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہمارے نوجوان شراب پیتے، ہمارے نوجوان فلمیں دیکھتے، سوشل میڈیا میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم بےایمانی کرتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، جوان زنا کرتا ہے، غداری کرتے ہیں، معاملات کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں 2 وقت کی روٹی دیتا ہے. کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی وجہ سے. اسی لیے کہا گیا ہمارے نبی دنیا کے اور جتنے بھی مہاپرش لوگ آئے، ایون یہاں تک کہ ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ہمارے ہندو بھائیوں میں مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی، ان کا ورنن، ان کا چرچا والمیکی رامائن میں، تلسی داس کے رام چرتر مانس میں ملتا ہے تفصیل کے ساتھ. شری کرشن جی جن کا اپدیش اور جن کی نصیحت کو گیتا کہا جاتا مہا بھارت کے میدان میں، وشنو کے 8ویں اوتار، ان کا ورنن، ان کا چرچا گیتا تک محدود ہے، رامائن میں ذکر ہے، تلسی داس میں ذکر ہے، اور گرو نانک گرو گوبند سنگھ کا چرچا ان کی گرنتھ میں موجود ہے، کنفیوشنزم کا چرچا دساتین میں موجود ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے ویدک زمانے کی ساری باتیں وید میں موجود ہے، رگ وید میں موجود ہے، اتھرو وید میں موجود ہے، سام وید میں موجود ہے، ان کے بعد پرانوں میں موجود ہے. ہمارے انبیاء کی باتیں پرانوں میں موجود، لیکن نبی پاک علیہ السلام وہ ذات ہیں دنیا کی ہر اوتھینٹک اور دھارمک گرنتھ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں محمد رسول اللہ کا چرچا ضرور موجود ہو. میں نے پڑھا بھی دنیا کی سب سے اولڈیسٹ ریلیجن، دنیا کی سب سے اولڈیسٹ لینگویج، ریلیجن نہیں، لینگویج، زبان سنسکرت مانی جاتی تھی. سنسکرت زبان کے بارے میں آتا ہے، مہاراج جی بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، میں تو ایک اردو کا عربی کا طالب علم ہوں، میں بھی طالب علم ہوں. ایک شاید قرآن کا ایک شلوک ہے جس میں کہا گیا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا. اسی شاستر میں یہ بات بھی ہے، اس کا ورنن نہیں، اس کا چرچا نہیں کروں گا، ایکسپلین نہیں کروں گا، صرف پڑھ دیتا ہوں. شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتریو یاگی وکرتم وگادریچیم تتھے چچسے ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجرج کرتا پر بھیدا. گرو جی بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، چرچا کروں گا تو ابھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی. اس میں کیا لکھا؟ ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا. وشنو جی خوش ہوئے، انہوں نے خوش ہو کر منو کو سنسکرت زبان عنایت کے تحفے میں دیا. سنسکرت زبان تو کہا جاتا ہے کہ سنسکرت زبان پرانی زبان ہے،
اسی سنسکرت زبان میں ہمارے نبی کا چرچا نراشنس، یہ محمد ہے سنسکرت میں محمد، نراشنس محمد نراشنس۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے ڈاکٹر ایم اے شریواستو بنارس ہندو یونیورسٹی کے کسی زمانے کے پروفیسر رہ چکے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ نر آشنس کا مطلب محمد ہے۔ نر آشنس کا مطلب جس کی پرشنسا کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، تو آپ محمد کا مطلب بھی محمد جس کی تعریف کی گئی ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے 22 اپریل 571 عیسوی کو محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نہیں تھے، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دادا تھے۔ آپ کی امی نے خوشخبری بھیجی کہ جاؤ آپ کی امی کے نام کا چرچا موجود دنیا میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جائیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی ماں کا نام کا چرچا ہوگا، آپ کے ابا کا نام لوگ جانیں گے، آپ کے دادا کا نام لوگ جانیں گے، اور آپ کے اوصاف و کمالات کو لوگ جانیں گے، ہم اتنا بلند کریں گے آپ کا چرچا۔ قرآن و حدیث پڑھنے والے 2 ہی ارب ہوں گے تو کوئی فکر نہیں، بائبل میں آپ کا چرچا ہوگا فارخلی لفظ سے، اور بدھسٹ کی کتاب گوتم بدھ سدھارتھ بھی آپ کے نام کا چرچا کریں گے۔ مہاویر وردمان مہاویر جین سوامی جین دھرم کے بانی وہ بھی آپ کے نام کا چرچا کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا چرچا آپ کا تذکرہ ہم بلند کر دیں گے۔ ہر وقت لوگ آپ کا چرچا کریں گے، آپ کے نام کا، آپ کے نام کو یاد کریں گے۔ جب بھی آپ کا نام آئے گا تو آپ کے نام پر لوگ درود بھیجتے رہیں گے۔ اذان ہو تو وہاں پر آپ کا نام، نماز ہو تو وہاں پر آپ کا نام، جہاں پر بھی دیکھ لیجئے 24 گھنٹے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، آپ کے نام کا چرچا ضرور چلتا۔ جو لوگ رگ وید پڑھیں گے وہاں پر محمد رسول اللہ کا نام آئے گا۔ احمد بھی پرشتوتی میں کا مردس جگرم محمد سوریہ واجانی، احمد بھی پرشتوتی میں کا مردس جگرم محمد سوریہ واجانی، سورج کے طرح روشنی لے کر اس دنیا میں آئیں گے، اور محمد رسول اللہ آئے سورج کی طرح روشنی لے کر۔ کون نہیں جانتا جب آپ علیہ السلام کا جنم ہوا تھا، جب آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، اسی وقت سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک، اور آپ کے وفات سے لے کر آج تک دنیا کو ایک سیدھا راستہ بتانے والا اگر کسی ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تو اس بچے کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا؟ اب سے پہلے شراب دھڑلے سے پی جاتی تھی کہ نہیں پی جاتی تھی؟ چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار نکال کر لوگ ایک دوسرے کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ نفرت اور عداوت اور دشمنی اور لڑائی، بلکہ انسان جانور بن چکے تھے۔ ہمارے نبی آئے، نبی پاک علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے، ایک عورت گاؤں سے آئی، اپنے کمزور اونٹنی پر بٹھایا تو آپ کے صدقے میں اس اونٹنی کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ دوسری عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ یہ کون سا بچہ لے کر تو بیٹھی ہے، ذرا اونٹنی کو روک لے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ اس وہ اونٹنی جو لڑک کر چلتی تھی، نبی کی آمد کی وجہ سے کمزور اونٹنی میں ایک جان پیدا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے لوگ ترستے تھے دانے کے لیے، قحط سالی کا زمانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام آئے تو ہر طرف چاروں طرف ہریالی آئی، بلکہ کہا جاتا ایک موقع پر بارش نہیں ہو رہی تھی، خواجہ ابو طالب نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، آؤ میرے ساتھ، ذرا بارش کی ضرورت ہے، اس کعبۃ اللہ اس حرم کو مکہ شہر میں تباہی آ گئی ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو ذرا دعا کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو آپ علیہ السلام چھوٹے بچے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنا بابرکت ہوں، مجھے اللہ نے اس دھرتی میں کائنات کے لیے رحمت
للعالمین بنا کر بھیجا. کعبۃ اللہ کی دیوار سے چپکا کر حضرت خواجہ ابو طالب دعا کرتے, یسلق الغمام بوجہہ سمام الیتامی عصمۃ للارامل. میں اللہ اس بچے کی چہرے کی روشنی کا حوالہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں بارش نازل فرما. بادل نہیں تھا, آپ کی دعا کے فوراً بعد بارش ایسی ہوتی ہے کہ سارے شہر کے لوگ بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی برکت. اور مانوتا محمد رسول اللہ آئے, لوگوں کے بیچ میں جو نفرت کی دیوار تھی اس کو ہٹایا, لوگوں کے بیچ میں جو اونچ نیچ بھید تھا اس کو ہٹایا. آپ علیہ السلام نے نبوت کے بعد ایک غلام کو سینے سے لگایا. آج آپ ایمانداروں کے پیچھے جاتا, اگر کوئی منظری ہے, شندری ہے, ادیوگ پتی ہے, کروڑ پتی ہے تو اس کی چاپلوسی کرتا, اس کے چپل پر سر پر اٹھا کر رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑا پاورفل انسان ہے, میرا بھلا کام ہو جائے گا. لیکن کوئی غریب کے پاس نہیں جاتا. اسی ایم پی مدھیہ پردیش کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں غریب لوگ بھوک پیاسے مر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. ہزاروں دلت ہیں, آدی واسی, پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. لوگ ان کی طرف نظر نہیں کریں گے جناب, بلکہ اپنی عیش کی زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, غریبوں کے خون کو چوستے ہیں. قربان جاؤ ہمارے نبی پر. نبوت ملنے کے بعد, طاقت ملنے کے بعد, پاور ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بدصورت انسان کو اپنے سینے سے لگایا. آپ نے ایک کالے غلام کو اپنے سینے سے لگایا. وہ کالا غلام نبی کی سرپرستی میں رہ کر, وہ کالا غلام نبی پاک علیہ السلام کی شفقت میں رہ کر اتنا پاک اور پوتر ہوا کہ جب وہ چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں اس کی چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. ہمارے نبی وہ تھے جنہوں نے کمزور طبقے کو بھی اٹھایا, جو غریب تھے ان کے لیے سوچتے تھے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نفرت کی کوئی بات نہیں. میں قسم کھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے, اپنی تلوار سے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا. میں نہیں پڑھی ہے The 100 بک, کرسچن رائٹر کی ہے, اس میں سب سے پہلا نام 100 مہاپرش لوگوں کی وشیشتاؤں کا چرچا ہے. ہندو, مسلم, کرسچن, جین, بودھ, ہر کیٹیگری سے انہوں نے کچھ مہاپرش لوگوں کے نام لیے. ان میں سے ایک نام محمد رسول اللہ کا. تو اس The 100 مطلب 100 مہاپرش لوگوں کی تاریخ, ان کی سوانح, ان میں پہلا نام اگر کسی کا جوڑا ہے, پہلا نام اگر کسی کا درج کیا ہے The 100 بک کے اندر, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا ہوا. اور وہ کہتا this person, یہ انسان ایسا ہے, اس کو بہت مواقع ملے, بہت مواقع ملے. محمد کے بارے میں کہتا بہت مواقع ملے, لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی ہے, کبھی بھی. ایک موقع پر تو انسونتا ستپترما میں سچی بات لے کر جب پہنچے, سنسکرت میں کہا گیا سچی بات لے کر جب وہ پہنچتے ہیں, کہاں پہ؟ نبی پاک علیہ السلام مدینے, یہ مکۃ المکرمہ سے طائف میں, جب آپ کی بیوی کا, آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا, آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ آب و ہوا, فضا کے اندر کوئی تبدیلی آئے تو فریش ہوں گے. چلے گئے, اپنے خادم کو ساتھ لیا, تقریباً غالباً حضرت اسامہ کو یا حضرت انس کو ساتھ لے کر چلے گئے. طائف گئے. طائف کا واقعہ مشہور ہے, قرآن و حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے, لیکن قرآن و حدیث سے نہیں. میں The 100 بک کے حوالے سے اس ہسٹری کو بیان کرنا چاہتا ہوں. The 100 بک میں لکھا, نبی گئے, the greatest person of Taif, the city of Taif and the greatest person and world living there, وہ وہاں پر رہا کرتے تھے. 10 بڑے مہاپرش آپ علیہ السلام ملے, جا کر کے کہا کہ مکہ والوں, میں تمہارے بیچ میں آیا ہوں. Why did you come here?
کیوں آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. I don't call you, I don't ask you money. میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا. I want to convey the peace, the message of Islam. یا ایھا الناس او پیپل. وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو تو مسلمان تھے ہی نہیں. اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میسج گناہ نہیں ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کی سینکڑوں جگہ میں کتابوں میں ایک ایشور واد یعنی ایک ہی ایشور، ایک ہی پرماتما کی پوجیہ پرارتھنا کا ورنن ہے. بلکہ جو برہما سوتر ہے ایکم برہما دتیو ناستے نہینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم، ایک ہی پرماتما ہے دوسرا نہیں ہے. یکتمشٹوہی کرشٹینانی وچرننی س ایک بردیک ایوہ نشمیو وکشیویڈیا. ایک ہی پرماتما جس کی ہمیں بھکتی کرنا چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے. کسی اور خدا کی، ایک ہی خدا کی، ایک ہی ایشور کی پوجا کرنا چاہیے. ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں کثرت سے لکھا ہوا ہے. میں نے جو پڑھا ہے ابھی ایک منتر اوم سہنا واوتو. اوم سہنا، اوم مطلب اے آکار مکار سکار، وشنو برہما شیو، وشنو برہما شیو. یہ ایشور کے ہی ایک ایشور کے انیک وشیشتائیں ہیں، ایک روپ ہے. ان سے کہا ہے کہ اوم سہنا واوتو، ہم ایک دوسرے سے مل کر زندگی گزارے، ہمیں تو ایسی شکتی دے. یعنی ایک ایشور، ایک اللہ. یہی پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کے میدان میں لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی غلط میسج تھا، کوئی غلط میسج نہیں تھا، لیکن شاید وہاں کے لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گوار تھے. جب آدمی سمجھتا نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، جب آدمی کوئی پیغام جانتا نہیں ہے، یا تو وہ منع کرے گا یا تو اس پر غور کرے گا. اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرے گا. میں مہاراج جی سے یہاں بیٹھے ہوئے، ایک گرو جی، ایک دھارمک پروہت بیٹھے ہوئے، میں اس کے مادھیم سے ہم بھارت کے ایک ایک سناتن دھرمی بھائی کو کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے دھرم شاستروں کو دھیان سے پڑھیے، آپ اپنے گرنتھوں کو پڑھیے. اس لیے کہ ایشور نے رگ وید میں، یجروید میں، سام وید میں، اترو وید میں انسانیت کی بھلائی کی بات کہی. آپ گیتا پڑھیے، گیتا کے اندر دھرم کا کیا مہتو ہے آپ گیتا کے پہلے شلوک سے پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے اندر کہا گیا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواچے کم کروت سنجیا. کیا یہ گیتا کا پہلا شلوک نہیں ہے؟ کیا اس میں دھرم کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھارت کے اندر جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور جتنے بھی جناب پبلکلی جو تنظیمیں چلائی جاتی، ان تنظیموں کے سارے ممبران کو کہنا چاہوں گا، ان کے فاؤنڈر سے کہنا چاہوں گا آپ گیتا پڑھیے، آپ رامائن پڑھیے. اس لیے کہ جب تک آپ اپنے دھرم شاستر کو نہیں پڑھیے گا، جب تک آپ اپنے مذہبی کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ستیہ مارگ کا درشن نہیں ہو سکتا ہے. یہ کرشن جی نے کہہ دیا ہے گیتا میں، صاف صاف لفظوں میں انہوں نے یوں کہا، صاف صاف لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ تم دھرم کی جب تمہارا مسئلہ اٹکتا ہے تو تم اپنے دھرم کی کتاب کو کھول کر دیکھو، کیونکہ اپنے دھارمک شاستروں کے اندر تمام سمسیا کا سمادھان موجود ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے، اس کے اندر کہا گیا صاف لفظوں میں کہ لوگوں جو بھی باتیں ہیں تم کو ایشور نے پیدا کیا، تمہارے سمسیا کو ایشور جانتا ہے، اس لیے اس ایشور کی کتاب کو پڑھو تو تم سمسیا کا سمادھان کر لو گے. دنیاوی لوگوں کے پیچھے رہو گے، دنیا کے مالداروں کے تلوے چاٹو گے، دنیاوی کروڑ پتی لکھپتی اور جناب لیڈروں کے پیچھے رہو گے تو
کبھی بھی ایشور کی قربت کو نہیں پا سکتے. ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایشور کہتا ہے کہ بھئی ہمارے نام کا چرچا کیجئے، ہمارے نام کو پڑھیے، ہمارے نام کا تذکرہ کیجئے، ہمارے نام کو پڑھو گے، ہمارے نام کا چرچا کرو گے تو تمہیں ہماری قربت حاصل ہوگی. اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تم میری قربت چاہتے ہو، اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم میری عبادت کرو، نبی کی پیروی کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آپ جب جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا، صحابہ کرام کا، انبیاء کرام کا چرچا جب کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں تو آدمی کو اونگ آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے. وہ اونگ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ تمام الجھنوں کے باوجود جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ اور سکون وقت آپ کا وہاں پر گزرتا. کیوں؟ کیونکہ ایشور کا اللہ کا نام لیا جاتا، محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا. اسی لیے ویدوں میں بھی کہی گئی ہے یہ بات، کھلے لفظوں میں کہا ویدوں کے اندر کہ ارے لوگوں اگر ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو، ست سنگتردان وچار توشا، پرشنوتری کا منتر ہے، گرو جی کو پتا ہے. ست سنگتردان وچار توشا، یونٹی کے ساتھ اچھی باتوں کا ورنن کرو گے، ایشور کے پریہ متر بن جاؤ گے. اور تمہارا کہیں پر کوئی سمادھان، اگر کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو کہیں ادھر ادھر کے چکر مت لگاؤ، پولیس تھانے میں مت جاؤ، کورٹ میں مت جاؤ، بلکہ پہلے اپنے گرو کے پاس، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے مسئلے کا پرامن طریقے پر حل نکالو. حل نکل جائے تو ٹھیک، لاسٹ اسٹیج پر تب آپ کورٹ کچہری جائیے گا. میرے کہہ کے ادھر موضوع ادھر تھوڑا ٹل گئے، چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کامیاب ہو جاؤ، وہ کلمے کو پڑھ لو. لوگوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی. نبی پاک علیہ السلام، مختصر وقت ہے، میں 8 سے 9 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. 12:30 تک کا وقت تھا، وقت ختم ہونے کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں I want to convey the message of Islam, please accept it. اس کو قبول کر لو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی. سارے 10 کے 10 سرداروں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم تمہاری بات، نئے دین کو لے کر آئے ہو. شرابی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. لڑکے جوان ہوتے، جوش والے ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہمارے نوجوان ساتھی بہت دور سے لے کر آئے، آپ کے خاطر خواہ، آپ کے سپنے کے مطابق میں تو نہیں کر پایا. آپ بتانا چاہتے تھے سواگت ویلکم کے لیے، لیکن آپ کو نہیں معلوم میں 2 رات سے جو بھی کچھ سویا ہوں یہیں پر آ کر سویا ہوں. 2 رات سے میں سویا نہیں تھا. رات کو مجھے فلائٹ پکڑنی تھی. جس گاڑی سے 200 کلومیٹر دور سے میں آ رہا تھا وہ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا. رات میں 3 بجے وہ گاڑی بند ہو گئی. ایئرپورٹ جانا ہے، 70 کلومیٹر کی دوری ہے. حضرت مفتی صاحب کا ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے بھائی. فلائٹ مس ہو گئی تو کسی طریقے پر بس والے کے سامنے اپنی سمسیا رکھا. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا مسئلہ، اللہ سے بھی دعا کرتے رہے. 2-3 قسطوں میں 2 منٹ پہلے دروازہ بند ہونے سے پہلے میں کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا اور تب سے لے کر ابھی میں پہنچا. اسی لیے اگر میرے دوستوں آپ کو تکلیف ہوئی ہو، جو تہوار مجلس جلسہ کمیٹی ہے کہ بھئی مولانا کے لیے تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا، ویسے لانا چاہتے تھے، میں دل سے اس کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو کریں گے. میں جوانوں کی بات کر رہا تو جوانوں میں طاقت ہوتی ہے. تو ان طائف والوں نے کہا کہ جوانوں جاؤ، محمد یہ ابن عبداللہ آیا ہے، پتھروں کی بارش کرو. نبی پاک علیہ السلام نکلے طائف سے. آپ چپ چاپ نکل رہے تھے، لیکن پاگل کتوں کو طائف میں شرابی لڑکوں کو لگا دیا، جاؤ پتھراؤ کرو. نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. نبی کے ساتھ جو خادم، ان کا سر پھٹ گیا تھا، بے ہوش ہو کر راستے پر گر پڑے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے سر پھٹے، خون نکلتا، کپڑا بھیگ جاتا، نالین میں خون جمع ہو جاتا. میرے بھائیو آپ کا سر چکرانے لگتا، آپ
کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے. اللہم انی اشکو بثی و حزنی. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتے, اپنی اس حالت کے بارے میں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں آج اپنی بے بسی کی شکایت کس سے کرتا ہوں. جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی تلوار والے تھے, جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ظالم تھے, جو لوگ نبی کے بارے میں بولتے تھے کہ نبی تو جناب نفرت کی بات کرتے تھے, نبی تو صرف طاقت کے بل بوتے پر تلوار کی دھار پر اسلام کا پرچار کیا ہے. اعتراض کرنے والوں, نبی پاک علیہ السلام کے اس میسج کو دیکھو. آپ علیہ السلام درد سے تڑپ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں, او جبرائیل تجھ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو تیری طاقت کی قسم میں کھاتا ہوں. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اے جبرائیل میرا محبوب زخمی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے, جاؤ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کی مدد کرو. طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس دینا. میرے نبی سے پوچھ کر فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیا کریں, آپ آرڈر کریں, آپ کا خون بہ رہا میں نہیں دیکھ سکتا. آپ کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا, آپ نے کسی پر ظلم کیا, آپ نے کسی انسان کی معاملے جن کی ہے, آپ نے کسی کو ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مارا ہے نہیں, تو پھر جرم کیا ہے؟ اے اللہ کا نبی آپ اشارہ کر دیجئے ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بسے ہوئے, ایسے دونوں پہاڑوں کو لا کر پیس دیا جائے. یہ ایسے پیس دیا جائے گا جیسے کہ اناج کو چکی میں برت کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا. محمد رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ میں اس جواب کو بتانا چاہتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل ایسا نہیں ہو سکتا, جاؤ اپنی طاقت اپنے پاس رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, ظالم بنا کر نہیں بھیجا. اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاں جبرائیل پیس دو. آج کل کسی کے پاس طاقت آتی ہے, کوئی منسٹر ہوتا ہے, منتری ہوتا ہے, پیسہ والا ہوتا ہے, تو اشاروں میں کام ہو جاتا. ہاں ایسا کر دو, ڈال دو جیل میں. ایسا طاقتور آدمی جو ہوتا ہے ایسا اس کو گمان ہوتا, غرور ہوتا ہے. کیا ہے پاور, میں کیسے ظلم برداشت کر سکتا ہوں, جھکنا برداشت نہیں کرتے. لیکن میرے نبی کا خون ٹپک رہا ہے, آپ علیہ السلام بے چین ہے. طاقت کا سپر پاور طاقت سامنے ہے جبرائیل. وہ جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ اشارہ کیجئے, لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. آپ نے کہا کہ نہیں, جاؤ مجھے کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بہت ساری وہ باتیں ہیں جو غلط ہیں, جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سنات اندر بھی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کے بارے میں بھی بہت ساری غلط دھارنائیں ہیں کہ قرآن میں جہاد ہے, قرآن میں قتل ہے, قرآن میں. دیکھیں میری باتیں لمبی ہوتی ہے, 2.5 گھنٹے میں تب پوری بات میری سمجھ میں آئے گی. میں تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لے کر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس لیے وقت کم ہے, مجھے بھی جانا. تو قرآن کے بارے میں بھی غلط دھارنا ہے. نبی بھی تلوار والے اور قرآن میں بھی دیکھیے آرڈر ہے, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کیا رے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے, قتل کی بات کہی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی قتل پر ابھارو. یہ غلط فہمی ہے. کیسے غلط فہمی ہے؟ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے, ایک معاہدہ ہوا, گٹھ بندھن ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے, جھگڑیں گے نہیں, تمہارا دھرم تمہارے لیے, ہمارا دھرم ہمارے لیے. بیچ میں کوئی گڑبڑی کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس گٹھ بندھن کے خلاف جائے گا تو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. اس گٹھ بندھن کے خلاف کوئی جائے گا تو بھئی وہاں تو جنگ ہوتی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, سارے بادشاہوں میں, مسلم بادشاہوں کی, ہندو بادشاہوں, سب میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ ایسا کرنے لگے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں, تو اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن پر ظلم کیا گیا انہیں صرف اجازت ہے لڑنے کی. یہی بات سیم کہی گئی ہے اتھرو وید کے اندر. میں نے منتر پڑھا ہے اپنے خطبے میں, اس منتر کو توم توریت توم, توم مینس تم, سنسکرت میں توم, یویم اہم, اہم میں, اہم عبداللہ سالم, مم گروہم سیمان چل بہار,
گروہم میرا گھر سیمانچل بہار ہے، اسی گروہم سے گرے بنا، اسی گرے سے گرے منتری بنا. سنسکرت ورڈ ہے گرے منتری جو ہے یہ سنسکرت ورڈ ہے گرے. تو بیرک ہے تو وہاں کہا گیا تم توریت رشتہ، تم پر ظلم ہوتا ہے، تمہارے سامنے میں راکشس آتا ہے ترشتہ، لڑو مقابلہ کرو. اتھروید میں یہ بات قرآن میں کہی گئی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جو آپ سے قتل کرتے ہیں آپ چپ مت بیٹھے ان کا مقابلہ کیجئے. بھائی مہا بھارت کیوں وجود میں آیا؟ کورو پانڈووں کے بیچ میں، کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی تھی. پوری کوشش کی شری کرشن جی نے کہ بھئی یہ جھگڑا ٹل جائے، یہ لڑائی ٹل جائے، لیکن جب جھگڑا نہیں ٹلا وہ دریودھن اڑا رہا، عام پاورفل، میں پانڈووں کو مٹا دوں گا. اندر پرست جو دلی کا علاقہ ہے وہیں سے جھگڑا شروع ہوا، تو اسی زمین کو لے کر، اسی وواد کو لے کر بیرک ہے کو جھگڑا بدلا، آپس کافی بڑا ہوا جس کے اندر 20 راجاؤں نے شرکت کی تھی. اور اسی میں شری کرشن جی جو طرفدار تھے، شری کرشن جی ان کے ساتھ تھے، وہ پانڈووں کے ساتھ تھے. اور پانڈووں کا سب سے بڑا یودھا شری ارجن جی، اسی ارجن کو کہا تھا شری کرشن جی نے کتستوا کشملیدم وشمے سمپستم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنہا. Why did you put your bows and arrows behind your، اپنی گاڑیوں کے پیچھے میں تم نے تلوار اور تم نے تیر کیوں رکھ دیے؟ ارجن اٹھاؤ تیر اور دھنش اور لڑو سامنے میں، کوروں کے سامنے میں مقابلہ کرو. پتا چلا کہ جب موت گلے کے سامنے آ جائے تو اس وقت میں جان بچانی پڑتی ہے. ہمارے اس دیش میں، ملک میں اگر کوئی پڑوسی ملک ہمارا حملہ کرے گا تو کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب چپ رہیں گے؟ نہیں بھائی، ہمارے دیش کی رکشا کے لیے مقابلہ کریں گے. کوئی بھی ملک آ جائے، ہمارے ایک دیش واسی، ہماری دھرتی کا ایک حصہ ہمارے اس دیش کے لیے مہتوپورن ہے. ایسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جیسے کورو پانڈو کے بیچ میں مہا بھارت ہے، رام چندر جی راون کے بیچ میں رامائن کا واقعہ ہے. دشرت کے موقع پر رامائن کو راون کو جلایا جاتا ہے. ایسے نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ لڑنے پر اکساتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے. انہی کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی مشرکین کو پاؤ، لڑاکو مشرکین جو معاہدے کے خلاف ہیں، جو امن کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. انہی کے بارے میں اتھروید کے اندر بھی کہا گیا. اتھروید میں ایک اور منتر ہے جس کے اندر کہا گیا آوا برہما دویشو جہی، جو انسان برہما سے، جو انسان ایشور سے نفرت رکھے اس کا سر تن سے جدا کر دو. اور یوں کہا دوسری جگہ پر یوں کہا پیارا نام پر جام جہی، جو پرجاؤں کا ہنسک ہو، جو لوگوں کے بیچ میں ظلم پھیلاتے ہو، ان کا بھی خاتمہ کر دو، ان کا بھی صفایا کر دو. اور جو چیز غنیمت کی مل جائے، جو چیز راکشس کو مار کر ہاتھ تمہیں پراپت ہو، اس کو ستیم وبھاجانی، اس کو اپنے بیچ میں آپس میں بانٹ لو. قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو چیز مال، جو دولت تم غنیمت کے تعلق سے تمہارے بیچ میں جو چیزیں پراپت ہوتی ہیں ان کو تم آپس میں بانٹ لو. حالانکہ اس آیت کو لے کر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں لوٹ ہے، آپ کے قرآن میں مار ہے، آپ کے قرآن میں کہا گیا لوٹو اور کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، مما غنیمتم کا ترجمہ کرتے ہیں لوٹو، فَكُلُوا مِمَّا کا مطلب کھاؤ، غلط ترجمہ. اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں، جو پارٹی ہار جاتی تھی اس کے مال و دولت سب جیتنے والے کو ہوا کرتا تھا. جیسے رگوید میں کہا گیا ستیم وبھاجانی رودرو گریوا شریت پشاچا، ستیم وبھاجانی، ان کو بانٹ لو آپس میں. ایسے ہی قرآن میں کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنے شاستروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ایک سناتن دھرمی بھائیوں کو کہتا
اپنے شاستروں کو پڑھیے، رگ وید پڑھیے، یجروید پڑھیے، ساموید پڑھیے، اتھروید پڑھیے، نہیں جانتے گرو جی کے پاس بیٹھیے۔ ہمارے مسلمان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو اپنے قرآن و شریعت یہ دیکھتے نہیں ملتا، سمجھ میں نہیں آتا، مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ مفتی صاحب کا نام اسی لیے پڑھا ہے کہ قرآن و شریعت میں جو بات ہے وہ لوگوں تک بتانا، اسی لیے ان کو مفتی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بیچ میں یہ رواج تو ہے، آپ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے بیچ میں نہیں۔ اگر آپ کی گریڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو قرآن اٹھائیے، بھوشیہ قرآن پڑھیے، کل کی قرآن پڑھیے، متسیہ قرآن پڑھیے، بھاگوت قرآن پڑھیے اور شیو قرآن پڑھیے، گرور قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن نہیں ہے، اپنشد پڑھیے جناب، وہ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم رامائن، مہا بھارت، گیتا بھی پڑھیے، اس کے اندر آپ کو آپ کے مارگ کا ستیہ درشن مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی۔ ان دا اینڈ، اخیر میں ان تمام چیزوں کا مرکب اور مجمع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں بھی آئے تو انصاف کی بات کی، بیٹیوں کو انصاف دلایا اور ظلم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اخیر میں 2 منٹ میں یہ واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بولا ہے تو دنیا میں آپ رحمت کیسے ہیں ایک چھوٹا سا ادھارن دے دے کر میں نے سمجھایا ہے۔ ایک چوتھائی بھی نہیں، سیرت تو وہ